बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है पीर का और आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सिंध पुलिस FM 88.6 के रेडियो पे भी, इसके अलावा साथ साथ आप लाइव फेसबुक पेज पर भी देख रहे होते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना। आगाही इस करने से जो हमारे मकसद होते हैं कि कम अज़ कम आप अटेंशन हो जाएं उन चीज़ों से जिनसे आप बच सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से, बल्कि मैं अगर महीने कहूँ तो कोई 3 महीने से, जब से विंटर शुरू होता है तो फ़ौरनी शहर कराची में मुख्तलिफ जगहों पे आग लगने के वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। और ये वाक़यात ना सिर्फ कम होने के बजाय बढ़ना शुरू होते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ना कोई हस्पताल बचता है, ना ही कोई बिल्डिंग बचती है, ना ही कोई कच्ची आबादी में कायम झोपड़ियाँ बचती हैं। यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि इस आग की लपेट में हर घर, हर शहर, हर कॉलोनी, हर जगह ना सिर्फ नुकसान उठा रही बल्कि जानी नुकसानें भी हो रही। असल मकसद क्या है? यानी कि ये जो आग है, क्या इसके पीछे कोई मकसद होता है, या खुदा न खास्ता खुद ब खुद लग जाती है, या कोई लगाता है? कौन लगाता है, या खुद ब खुद लगती है? बहुत सारे सवाल आते हैं जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हम तक आते हैं। ना सिर्फ हमसे ये भी कहा जाता है कि लगता है कि इंतज़ार किया जाता है कि कोई मौसम सरमा शुरू हो, सर्दियाँ आएँ और फिर वो जो लोग बैठे हुए हैं वो आग लगाएं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन चूंकि हम आवाम कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होती है। कोई ऐसी कोताही हमारी होती है कि जिसकी वजह से ये आग लगती है, या शायद हम कहीं ना कहीं लूपोल कर जाते हैं उस बिल्डिंग बनाने में, उस घर बनाने में, उस दफ्तर को बनाने में, कि जहाँ पर फिर उसके बाद खमियाजा आग की सूरत में हमें भुगतना पड़ता है। तो चूंकि आज आग की बात हो और फिर इसको ना सिर्फ सेफ्टी और फिर इसको महफूज करने के तरीके भी आपको और हमें मालूम होने चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जो इंशाल्लाह मैं करूँगा भी, और इसके अलावा आप भी सवाल कर सकते हैं। और बहुत ही आसान सा नंबर है 0315000824। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और अपना मैसेज करना चाहें तो बहुत ही आसान सा है, आप SPR लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए, और जो भी मसला है वो आप लिख कर भेजिए। इंशाल्लाह ताला 8881 पे जब भेजेंगे वो हम तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा फेसबुक इस वक्त जो लाइव इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप अगर फेसबुक पर हैं तो आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कोई इशू है तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बात करना चाहें बात कीजिए, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देंगे। आज के जो मेरे मौजूद मेहमान हैं जिनको मैंने यहाँ मधु किया है, और चाहे इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में मधु कर चुका हूँ, लेकिन ये मामला इतना बड़ा है, इतना संगीन है, जो समझ नहीं आ रहा कि ये वजूहत क्या। आज इस वजह को जानने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं ज़रा तारफ़ करा दूं, डायरेक्टर हैं आप ट्रेनिंग व प्रोजेक्ट्स फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। और बहुत ही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जब आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि आग या दीगर सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या मेजर करने चाहिए। तो मैं अपने मौजूद मेहमान जनाब तारिक मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है आपकी। ठीक ठाक है Thank you very much. सर। आपको अगेन हमने यहाँ मधु किया है ताकि जो बातें रह गई हैं, जो कहीं ना कहीं आप करना चाहते हैं, सुनने वालों को बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल वही है कि ये शहर में आखिर क्या वजूहत होती है कि सर्दियों में ही आग लगना शुरू होती है, गर्मियों में बंद हो जाती है? ये मौसम क्यों चूज होता है? शुक्रिया आपका। देखें, जो सर्दियों में अगर आप ट्रेंड देखेंगे जी। पिछले कई सालों का, कई सालों से कई दहाइयों का, तो हमेशा सर्दियों में आग बढ़ जाती है। जी, न जी। सिर्फ यहाँ बल्कि वेस्ट में भी, मगरिब में भी, जहाँ इंतजाम अच्छे हैं। ठीक अच्छा, है। वजह उसकी जो बुनियादी है वो ये है हम्म, कि ड्राई वेदर में हम्म, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी आग का सबब बनती है। ठीक है। और क्योंकि ह्यूमिडिटी कम होती है तो आग लगने का और उसके फैलने के चांसेस भी ज्यादा होता है। मौके भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पे ये है कि सर्दियों में हम गैस हीटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल पावर का, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जो इस्तेमाल है बेदरेख तो है ही, बेरहमाना भी है। कि हम जो इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज़ करते हैं, जी, जी। हम जो प्लग यूज़ करते हैं, सब स्टैंडर्ड होते हैं। बल्कि कई मौक़ों पे आप देखेंगे कि प्लग यूज़ ही नहीं हो रहा होता है, माचिस की तेलियां घुसेड़ के हम काम चला रहे होते हैं। अच्छा, फिर जो एक चीज़ कहलाती है एक्सटेंशन बोर्ड, एक्सटेंशन लीड, जी, जी। ये सिर्फ उस मौके के लिए होती है जबकि कोई काम वक्ती तौर पे करना हो और मुसलसल
جہاں مستقل بنیادوں میں کوئی چیز یوز کرنی ہے تو وہاں دیوار پہ اتنے ہی ساکٹ سے اگر مجھے ایک پرنٹر، ایک کمپیوٹر اور ایک چارجر یوز کرنا ہے، 3 ساکٹس کی مجھے ضرورت ہے، تو میں وہاں شاید 4 یا 5 اگر دیوار پہ بورڈ لگواؤں گا تو ہی کام بنے گا. ایکسٹینشن لیڈ جو ہیں وہ بہت ہی، ایک تو سستے والی بہت باریک تاروں کی ہوتی ہیں اور وہ پھر بول جاتی ہیں ایک ساکٹ میں 3 پن لگا کے بھی. تو یہ الیکٹریکل ریزنز ہوتے ہیں. اچھا، ہیٹرز کو جو ہم یوز کر رہے ہیں اس میں گیس ہیٹر تو اکثر چلتا ہی رہتا ہے کہ جی آگ لگ گئی. الیکٹریکل ہیٹرز میں اور گیس ہیٹرز میں بھی کہ جو جلنے والی چیزیں ہیں ان سے اس کو 3 فٹ دور رکھنا چاہیے. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ پردہ بالکل 2 فٹ پہ ہے تو یہ ریڈیشن کے تھرو ہیٹ اپ ہوتے ہوتے یہ پردہ آگ پکڑ جائے گا، یا کوئی صوفہ رکھا ہوا ہے. تو ایک اس زمانے میں، اس سیزن میں، اس موسم میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کم سے کم 3 فٹ دور اس طرح کے ہیٹرز ہونے چاہیے. اور جب ہم انہیں استعمال کریں تو رات کو جاگتے جاگتے کمرے کو گرم کر لیں، پھر بند کر دیں، اور پھر اس کی سپلائی اگر گیس ہے تو وہ بھی بند کر دیں، اور الیکٹریکل ہے پاور تو وہ بھی بند کر لیں. مچھر آج کل زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو بعض جگہ کوائل بھی یوز کی جاتی ہے. تو کوائل کو جلنے والی چیزوں سے بالکل قطعی طور پہ دور کسی کسی برتن میں، جہاں پہ کہ رات کو رضائی بھی ہلانے جلانے میں اس کے اوپر جا کے نہ پڑ جائے. اور جو حادثات یہ اتنے ہو رہے ہیں، مطلب عجیب سی بات ہے، مجھے کہتے ہوئے لگتا ہے کہ ہم جب کوئی بلڈنگ جل جاتی ہے تو وہاں پہنچتے ہیں کہ بھئی آگ کیوں لگی، یا کیسے تھا، کیوں نہیں رکھا فائر ایکسٹنگشر، اور یہ تاریں کیوں خراب تھیں، اور سپلائی ایسے کیسے تھی، وہ تھی. لیکن جو ہم لوگ جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، مطلب عجیب سی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے یار ابھی بلڈنگ میں کسی جاؤں گا، جس بلڈنگ میں آگ لگی تھی اس کے پیچھے والی، اس کے سامنے والی، برابر والی، دائیں والی، بائیں والی، تو مجھے لگے گا یہاں کیوں نہیں لگی آگ ابھی تک. تو اتنا زیادہ منرل وائرز ہوتے ہیں بورڈ کے پاس بھی، سیڑھیوں کے نیچے جہاں میٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھروں میں ہر جگہ پہ آپ شاپرز پڑے ہوئے، کاغذ پڑا ہے، کپڑا پڑا ہے، وہیں میں سگریٹ پی کے پھینک رہا ہوں. تو آگ نہیں لگ رہی، یہ اس کی مہربانی ہے. تو ہمیں احتیاطی تدابیر، ہمیں سویلائز، عجیب سی بات ہے کہ انسانوں کی طرح ہمیں رہنا سیکھنا چاہیے. ہمیں صفائی ستھری، جو جگہیں صاف ستھری ہوتی ہیں وہاں پہ شاذ ہی آگ لگتی ہے، اور اگر لگ بھی جائے تو وہ بآسانی کنٹرول ہو جاتی ہے، کیونکہ چیزیں دور دور سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں. اور ہمیں اپنی مطلب اب کچھ لگانے یا لپیٹنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی عادتوں کو سنوارنا چاہیے، اپنی عادتوں کو بلکہ سدھارنا چاہیے. ہمیں جو الیکٹریکل سپلائی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ 2 دھاری تلوار ہے، ہمیں فائدہ بھی دے رہی ہے اور ہمیں جان سے مار سکتی ہے. جو صفائی ستھرائی، الطہارۃ نصف الایمان، نصف صفائی جو ہے نصف ایمان ہے. اگر آپ دیکھیں تو باقی نصف فائر پروٹیکشن ہے. اور اپنے ہاں انتظامات کرنے چاہیے. پہلے تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ آگ لگے نہیں، اور ہاؤس کیپنگ اور الیکٹریکل ڈسپلن اس میں سب سے بڑی بات ہے. اور پھر آگ لگ گئی اگر خدا نخواستہ، تو اگر آپ ٹرینڈ ہیں تو آپ سے بچ کے نہیں جا سکتی، کسی بندے کی جان نہیں لے سکتی، بہت زیادہ نقصان نہیں کر سکتی. اگر آپ کے پاس ایک اگر ہم گھروں کی بات کریں، آپ صارف کی آواز ہے نا، تو میں صارفین سے مخاطب ہوں جو کہ ہماری بات اس وقت گاڑی میں سن رہے ہیں بیٹھ کے، یا اپنے گھر میں سن رہے ہیں، کہ گاڑی میں ایک فائر ایکسٹنگشر کا ہونا انتہائی 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 ضروری ہے. اس کے علاوہ گھروں میں 3 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں رکھنی چاہیے آگ کو بجھانے کے لیے. ایک تو فائر ایکسٹنگشر، ڈائی کیمیکل پاؤڈر کا 4 کلو گرام کا ایک اچھا والا فائر ایکسٹنگشر 3-4 ہزار روپے میں، 4 ہزار روپے میں آ جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک فائر بلینکٹ ہوتا ہے، وہ بھی 2-3 ہزار میں مل جاتا ہے. اور ان دونوں سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ اسموک الارم ہے. اسموک الارم اس طرح سے ہے کہ دیوار پہ لاؤنج میں ہم لگا دیتے ہیں. اب یہ 2000 سے زیادہ کا نہیں ہے، تو اگر ہم کوئی بنا لیں اس مہینے یہ، اس مہینے تو 3 مہینے میں، 4 مہینے میں ہماری فیملی، ہمارے بچے، 10,000 روپے میں پورا گھر سے پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. پروٹیکٹ. تو یہ مختصر سی باتیں ہیں، یہ تو ہم نے گھروں کے متعلق کی نا. یہ ان سب سے زیادہ اہم کہ ہمیں ایمرجنسی ایگزٹ کا پروویژن رکھنا چاہیے، نہ صرف اپنے ورک پلیس پہ بلکہ گھر میں، ہر بلڈنگ میں ایمرجنسی ایگزٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر ایک فلور کا بھی گھر ہے، گراؤنڈ فلور کا بھی گھر ہے، تو مین گیٹ کے علاوہ ادر سائڈ پہ کوئی نہ کوئی باہر جانے کا راستہ ضرور ہونا چاہیے. اچھا طارق بھائی، ایک چیز بتائیے گا کہ ویسے تو جتنے میں نے سوال کرنے ان کے خود بخود آپ نے یہ ساری باتیں بھی کر دی ہیں، تو سننے والوں نے بالکل اس کو سنا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا اور اس کے لیے احتیاط بھی برتیں گے. سوال یہ ہے کہ
آبادی بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ آبادی کم تھی تو ہر علاقے میں وہ جو ٹاؤن ہوتے تھے یا کے ایم سی کے ادارے ہوتے تھے تو وہ آپ کے گھروں میں آتے تھے, باقاعدہ ایک چارٹ لگا ہوتا تھا, وہ چیک کرتے تھے, یہاں تک کہ مچھر کے حوالے سے بھی دیگر تمام آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ فائر بریگیڈ کے بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی تھی. سر ایک سوال میرا یہ ہے کہ یہ فائر بریگیڈ صرف اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ جب آگ لگتی ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے پھر یہ پہنچتے ہیں, کیا اس سے پہلے ان کو اپنی پریکٹس نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس سے پہلے یہ لوگوں کو آگاہی نہیں دینی چاہیے؟ کیا لوگوں کو آج آپ طارق معین صاحب یا بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ یہ سیفٹی کرنی ہے, تو یہ فائر بریگیڈ کا جو ادارہ ہے کم از کم یہ کیوں نہیں کے ایم سی کا ادارہ ہے, میئر صاحب کو چاہیے کہ کم از کم ان کو فعال کریں, یہ لوگوں کو اویئرنیس تو دیں. بالکل صحیح ہے. جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ فائر بریگیڈ ہر وقت تو آگ بجھانے نہیں جا رہی ہوتی, لیکن وہ روزانہ کسی اسکول میں, کسی کارخانے میں, کسی گلی میں جا کے ٹریننگ ضرور دے رہی ہوتی. وہاں باقاعدہ جو فائر سروس کے کمیونٹی اویئرنیس پروگرام ہیں ان کی گاڑیاں ہیں بسز کی طرح سے, جس میں باقاعدہ کلاس روم کی طرح سیٹس لگی ہوئی ہیں, اسکرین ہے اور پریزنٹیشن اور پریکٹیکل وہ کراتے ہیں. اور ایون بچوں کو, ابھی حال ہی میں باہر گیا تھا تو بچوں کو لے گیا, انہوں نے بچے کو کیپ بھی دیا اور ایک چھوٹا سا فائر ایکسٹینگوشر بھی دیا اور لکھنے کی جو کلرنگ بک بھی دی جس میں فائر سیفٹی پروویژن سارے کہ بھئی یہ الیکٹریکل کے ساتھ یہ سیفٹی کرو اور صفائی کے لیے یہ کرو, تو وہ چیزیں لکھی. تو ہمارے فائر بریگیڈ کو ایکچولی جو سچ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو جب انگریز ہمیں آزاد کر کے گیا تھا تو ضرور اس نے آزاد کیا تھا مگر ہم غلام ہو گئے تھے. اور ہم وہ جو آپ نے باتیں کی کہ بلدیہ والے آتے تھے اور یہ چیزیں گھر میں چیک کرتے تھے, ایون چونا ڈال کے جاتے تھے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, تو وہ ساری گڈ پریکٹسز جو ہیں وہ ہمارے یہاں سے انقا ہو چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں. بلدیاتی ادارے ضرور کام کر رہے ہیں لیکن کوئی وہ نہیں ہے جو, اگر ہم دنیا سے اپنا موازنہ کریں نا تو سر دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور ہم پیچھے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم یعنی جہاں تھے آزادی کے وقت اس سے ہم کافی ایریاز میں زیادہ میں کچھ نہیں کہتا, فائر سیفٹی میں ہم کافی پیچھے ہیں. ہم اس طرح سے لک آفٹر نہیں کر رہے ہیں. ہمارے فائر بریگیڈ کے لوگ ٹریننگ دیتے ہیں, ایسا نہیں بالکل نہیں دیتے, لیکن فائر بریگیڈ اب تک جو یا محسوس کیا گیا ہے کہ ایک فالتو ادارہ سمجھا جاتا ہے. اس پہ توجہ جب ہے, جب آگ لگ گئی تو اخبار میں فائر بریگیڈ, لیکن اس سے پہلے اس پہ ہم اگر ہم شہر کراچی کی فائر بریگیڈ کو لیں آج سے 50 سال والی پہلے کو, وہ شاید بہتر تھی آج کے بعد. اچھا, اب ایک بہت اچھا خوشائند بہت اچھی بات ہے کہ یہاں بھی ریسکیو 1122 جو کہ پنجاب اور دوسرے صوبوں میں آئی تھی اس کا ظہور ہو چکا ہے. ایک اسٹیشن یہ بن گیا ہے اور وہ آئیڈیل اسٹیشن ہے. میں گزارش کروں گا جو سن رہے ہیں ان سے بھی کہ وہاں جا کے دیکھیں اور اس کی ترقی کی دعا کریں کہ یہ اس طرح سے یہ مزید ایریاز میں پھیلے. اور ٹریننگ یس فائر سروس اسٹاف کو دینی چاہیے, دے رہے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جی بالکل, طارق صاحب سے بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا ٹریفک الرٹ ہے. ضلع ساؤتھ شاہراہ فیصل جانب شہر, ضلع سینٹرل 3 ہٹی جانب گرو مندر چورنگی نمبر 1 جانب لسپیلا, ضلع ایسٹ شاہراہ فیصل جانب شہر راشد مناز روڈ جانب ڈگ روڈ. پیک آور ہے, ختم ہو گئے, ٹریفک کی رواں دواں ہے, لیکن آپ جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کیجیے, اور اگر آپ بائک رائڈر ہیں تو کوشش کریں حد المکان, کوشش نہیں بلکہ آپ نے ہیلمٹ کا استعمال لازمی کرنا ہے. اچھا سر, یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ ساری سیفٹی کرنی ہے, سیفٹی ضروری ہے, لیکن سر ایک چیز اور جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے, اس کی 3 یا 4 منزلہ بلڈنگ بنا دی جاتی ہے, اس میں نہ کوئی فائر فائٹنگ کا سسٹم رکھا جاتا ہے, ایک لفٹ ہوتی ہے, ایک ساتھ میں اگر ہو تو چھوٹی سی ایک کہہ لیں کہ زینہ کہہ لیں یا سیڑھی کہہ لیں وہ بنا دی جاتی ہے, اور اس پہ پھر اس کے بعد کمرشل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. کمرشل ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ یعنی کہ گیدرنگ ہوتی ہے جس کو ہم شادی ہال بھی کہہ سکتے ہیں, میرج ہال بھی کہہ سکتے ہیں, بینکوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کوئی 200 گز کے پلاٹ کے اوپر 50-60-100 لوگوں کی ایک گیدرنگ کر دی جاتی ہے, جس میں کپڑے کا بھی بے تہا استعمال ہوتا ہے, لیکن اس میں سیفٹی کہیں نظر نہیں آتی. بلکہ میں پرسنلی میں گیا ہوں تو مجھے شاید 2 یا 3 فائر ایکسٹنگوشر نظر آئے, اور میں نے اتفاقاً ان سے پوچھا کہ جو ویٹر تھے کہ بیٹا یہ آپ کو آتا ہے, کس طرح استعمال ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا سر ہمارا یہ کام تھوڑی, ہمارا کام ہے کھانے لگانا. تو سر یہ کیا ہے؟
آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا کام ہے کھانے لگانا، اور ویٹر نے جواب دیا. آپ جہاز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایئر ہوسٹسز ہوتی ہیں، اسٹیورڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیں کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں چائے پلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام کھانا کھلانا نہیں ہوتا ہے. وہ جہاز میں سیفٹی انشور کرنے کے لیے پیسنجرز کی رکھے جاتے ہیں کہ اس تعداد میں کہ اتنے لوگ ہیں، جہاز میں اتنے دروازے ہیں، تو اتنا کیبن کرو ہوگا تاکہ ہر جگہ پہ جہاں ضرورت ہے اس کو ڈپلوائے کر دیا جائے. جو کھانا کھلانا پلانا ہے وہ ان کی ایک اضافی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب جو ہمارے ویٹر ہیں ان کو ایکچولی یہ 180 ڈگری کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ویٹر نہ صرف ویٹر بلکہ مینیجر اور جو مالک ہے اس ہوٹل کا، اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی سیفٹی کا بندوبست کرے. اس کا کام ہے کہ اگر ایک دروازہ بند ہو جائے تو دوسرے دروازے کا وہ پہلے سے بندوبست رکھے. جو ایویکویشن پلان ہے وہ وہاں لگا ہوا ہونا چاہیے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کا کام ہے. لیکن قصور شاید ان کا بھی نہیں کہ جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دے پا رہے نہیں بلکہ نہیں دے رہے. ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ بدل چکی ہیں، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ اکثر اداروں کی پرائرٹی جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر سے محبت ہے، ان سے محبت نہیں ہے. اور جو میں اگر خود ایز بلڈنگ اپنی بنواتا ہوں ایک 10 منزلہ، تو میں بھی قائد اعظم کی تصویریں زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جمع کرنے کے لیے فائر اور سیفٹی پہ خرچہ نہیں کرتا ہوں. وہاں ایکسٹنگشن نہیں لگواتا، وہاں ایمرجنسی ایگزٹ نہیں بنواتا، وہاں الارم اینڈ ڈیٹیکشن. سو بوتھ ہینڈس آر رسک. اور میں ایک آپ کو اس میں پازیٹیو بات بتاؤں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم لوگ آباد کے ساتھ ان کوآرڈینیشن ہیں، جو ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے، اور 2 دن پہلے بھی وہاں ایک سیشن ہوا اور ان کے کافی سینئر لوگ بھی آئے تھے. اور وہاں پہ بہرحال اب ایک جس کو کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، وہاں پہ ایک بڑی سوچ اور بڑی پریکٹیکل تحریک نظر آ رہی ہے کہ ہم فائر سیفٹی کی ٹریننگ لیں. ان انتظامات کے جو ہونا چاہیے بلڈنگز میں وہ ہمیں معلوم ہو اور ہم اس پہ توجہ دیں. یہ ہو رہا ہے. ہم ہر ادارے پہ تنقید کرتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں ہم ضرور، لیکن وہاں بہرحال ایک پازیٹیو چیز ہو رہی ہے. اور یہ جو 2-3 آگیں لگی ہیں، یہ آر جے مال کی اور عرشی مال کی، میں یہ کہوں کہ اس کے بعد ایک جو سوشل میڈیا ہے یا ایک ان کا شہیدوں کا جو لہو ہے جو کہ جسے ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کے بعد بہرحال ایک ہر لیول پہ ایک ہلچل نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے نتائج بھی آئیں گے. سر ایک کال لیتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام. جی جناب. ناظم درویش گولی مار کراچی سے شکیل بھائی صاحب. جی ناظم صاحب. میں اپنے قابل احترام طارق صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا اور دونوں ہاتھوں سے سلام. سر ماشاء اللہ سے آپ نے جو مجھے سوال کرنا تھا وہ تو خیر آپ نے کر دیا تھا، لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیں بھائی جو جواب ہے. تو اصل میں ہمارا ایک ادارہ ہے KLX، اس کے جو ملازمین ہیں جو مختلف مارکیٹوں میں مختلف جگہوں پہ جو کنڈا سسٹم یہ لگا کے دے کے جاتے ہیں ان کو، جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ وغیرہ ہوتے ہیں. اور ایک میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مطلب آپ کو نادرا کے نمائندے کو جمعرات کو بلائیں، کیونکہ ہمارے بہت اچھے لیسٹر ہیں شکیل وارسی صاحب، ان کا NIC نہیں بنا، وہ 3 مہینے سے بیچارے بہت پریشان. سر میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ میرے پروگرام میں تھرسڈے کو بات کی تھی. ہمارا کام ہوتا ہے میل کرنا، اس کے بعد جیسے ہی گیسٹ کنفرم ہوتا ہے تو پھر وہ خود آ جائے گا. ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، زبردستی ان کے ساتھ ہماری نہیں ہو سکتی. تھینک یو سر. تھینک یو ناظر صاحب. جی کہ الیکٹرک میں جی ہاں، جیسے میں ایکچولی میں جو عادی ہوں نا، میری آنکھیں مثبت چیزوں کو ذرا زیادہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور جس طرح میں نے آباد کی بات کی، اسی طرح کہ الیکٹرک، میری عمر 60+ ہے، تو جو ہمارے عمر کے لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پہلے جو کہ الیکٹرک آتی تھی شلوار قمیض میں، اور تو انہوں نے کافی سیفٹی. اب اگر آپ جہاں پہ بھی کہ الیکٹرک کی گاڑی کھڑی دیکھتے ہیں تو اس کے چاروں طرف کونز لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھائی ادھر، اور جو کھمبے پہ بندہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جو سیفٹی ہارنیس ہے ان کی تصویر چلی جائے تو ان کی نوکری چلی جاتی ہے، تصویر چلی جائے اور نوکری چلی جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو آپ کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پہ ایک بٹن ہے، سیفٹی بٹن، اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں اور اس پہ کمپلین کر دیتے ہیں کہ میری گلی میں بجلی کا تار لٹک رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دوڑ کے وہاں آئیں گے. اور جو آپ نے بات کی نوکری چلی جاتی ہے، ان کی نوکری چلی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو بہت زیادہ بہترین نظر آ رہی، گنجائش ہوتی ہے، لیکن دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. آئی انڈرسٹینڈ.
ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عظمت علی خان سول لائن کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی عظمت صاحب. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک جی. سوال یہ ہے جی جی. کہ یہ جو فائر کے جو سامان ہیں کہاں سے ملیں گے, ٹھیک ہے. اور ایک گھر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں, بندہ خرید کے گھر پہ رکھ لے اور گھر والوں کو بھی سمجھا دے اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کہاں سے ملتی ہے جی اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں جو کہ گھر پہ رکھا جا سکے. جی بالکل. ایک سوال ہوا. جی. سر دوسرا سوال میرا یہ ہے جی. کہ جیسے فائر ایکسٹینشن ہوتے ہیں, جی جی. جیسے گیس ہوتی ہے لیک ہو جائیں اس سے جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے. جی جی. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ صبح ہو جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فلانے گھر سے گیس لیک ہوئی تھی اور اتنے افراد مر گئے. اگر آگ نہیں بھی لگتی ہے تو گیس کے اخراج کی وجہ سے بھی انتقال کر جاتے ہیں. جو فائر ایکسٹینشن ہے جو آفسوں میں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ گھروں میں بھی ہوتے ہیں, ان میں اگر لیکیج ہو جائے, کیونکہ آگ کو تو چاہیے کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ ان کو بجھاتا ہے, اور اس میں ہوتا بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. مجھے معلومات نہیں ہے لیکن اپنا ایک وہ پیش کر رہا ہوں کہ شاید اس میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگا تاکہ آگ کو بجھا سکے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ تو آلریڈی جو ہے یہ تو ایک قسم کا زہر ہے سانس کے لیے. تو اگر کسی گھر میں ہو اور لیکیج ہو تو اس سے بھی اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ابھی بہت شکریہ آپ کا بھی. جازب لائنز ایریا سے تھے. دونوں سوال بڑے ویلڈ ہیں. تو میں پہلے آپ کے جو تشویش ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی جانب سے اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس فائر ایکسٹنگوشرز میں بھری ہوئی ہوتی ہے, اور اگر ایک نارملی وینٹیلیٹڈ روم ہے تو وہاں اس گیس کا اخراج کوئی اتنا خطرناک نہیں ہوتا, اور یہ ہوا سے بھاری ہوتی ہے. جب ہم آگ پہ چلاتے ہیں اس کو تو وہاں بیٹھ جاتی ہے اور باہر سے آکسیجن نکل جاتی ہے, اور جب آکسیجن نہیں رہے گی تو آگ نہیں رہے گی. تو آپ اس کی جانب سے تشویش میں مبتلا نہ ہو. جو تشویش والی گیس ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں, کاربن مونوکسائڈ ہے, جو کہ آگ لگتے ہی آگ نظر نہ بھی آئے تو یہ جو تار گرم ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے نکل رہی ہوتی ہے یا دھوئیں کی صورت میں, تو وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اس کو بجھانے کے لیے ہمیں ایکسٹنگوشرز کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ گھر کے لیے کیا ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک اسموک الارم یہ ہوتا ہے کہ جو ہم لاؤنج میں لگا دیتے ہیں, لابی میں جو 3-4 کمروں کا گھر ہے اس میں اگر ہم لاؤنج میں لگا دیں, چھت پہ یا دیوار سے زیادہ 12 انچ نیچے, اس سے نیچے نہ لائیں. تو اگر رات کو نارملی رات کو آگ لگتی ہے جب سب سو جاتے ہیں یا چھٹی کے دن آگ لگتی ہے, تو یہ اسموک الارم بول جاتا ہے, اور جیسے ہی یہ اسموک الارم بولتا ہے تو لوگ اٹھ جاتے ہیں, اور اٹھ کے انہوں نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے. اپنے گھر سے باہر آ جائیں یا جس جگہ پہ بھی ہیں, تو ایک اسموک الارم از دی نمبر 1 پرائرٹی. نمبر 2 پہ فائر ایکسٹنگوشر ہے, اور فائر ایکسٹنگوشر میں سادی بات کہوں کہ 4 کلوگرام کیپیسٹی کا ڈرائی کیمیکل پاؤڈر جس پہ گیج بھی لگا ہوا ہو, 4 kg کا ڈرائی کیمیکل پاؤڈر جس پہ گیج بھی لگا ہوا ہو. اگر گھر ہے آپ کا 1 فلور کا تو ایک ایکسٹنگوشر کافی ہے, ورنہ ہر فلور پہ ایک ہونا چاہیے. اور اگر بہت بڑا گھر ہے تو وہ 6 kg اور یعنی آپ کوانٹٹی بڑھ بھی سکتی ہے. کہاں ملتے ہیں آج کل تو بھائی یا بہن گوگل سے پوچھ لیا جائے کہ قریب میں کہاں ملتے ہیں تو وہ آسان. میں بہت ساری نام جانتا ہوں لیکن یہاں شاید نام لینا مناسب نہیں ہوگا. صدر مل جائیں گے, یہ جو فریئر روڈ ہے جہاں پہ پوسٹ آفس ہے اس کے قریب کافی دکانیں ہیں. شارع فیصل آپ گوگل ڈیفنس میں ہے تو مل جائیں گے. تیسرا ایک اور چیز تھی نا گھر کے لیے, کمبل. اچھا ہاں, اور جو دیکھیں میں نے 2 باتیں کی, اسموک الارم, فائر ایکسٹنگوشر اور کمبل, فائر بلینکٹ. یہ بھی 1 فٹ بائی 6 انچ کے ڈبے میں بلینکٹ ہوتا ہے جو کہ فائر ریزسٹنٹ ہوتا ہے, آگ لگے جہاں بھی اس کو ڈال دیں. تو یہ تینوں چیزیں 3,000-4,000 روپے کی ملتی ہیں, اور ہمارا گھر کتنے کا ہے, ہمارے فریج کتنے کا ہے, ہمارا ٹی وی کتنے کا ہے, ہمارا صوفہ کتنے کا ہے, وہ چیزیں ان سے بہت زیادہ مہنگی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں, نیا سال شروع ہوا 1 مہینے میں ایک چیز, ایک دوسرے مہینے میں 1 مہینہ چھوڑ کے دوسری چیز, تو یہ 3-4 مہینے میں یہ چیزیں آپ گھروں میں ضرور رکھ لیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے قیمتی موبائل کو بھی بچانا چاہتے ہیں, اپنے ٹی وی اور تمام دیگر چیزوں کو, تو بہتر ہے کہ آپ کی جان سب سے پہلے عزیز ہے, تو بہتر ہے کہ آپ
تھوڑا سا خرچہ کم کر کے موبائل کا اور دیگر آپ یہ تینوں چیزیں ایک ہی مہینے میں پرچیز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. 10,000 روپے کا خرچہ ہوگا. اور جازب آپ کا سوال بہت اچھا تھا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. مجھے پسند آیا کہ آپ نے کم از کم ریلیونٹ کوشچن کیا. اچھا ایک کال لیتے پھر ایک سوال اور لیتا ہوں میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نواز بات کر رہا ہوں. جی نواز صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہمارے یہاں پرسوں جمعے کو شام میں آگ لگی ایک پلاٹ میں. اس میں چھوٹی پلاٹ جو ہوتے ہیں یہ بھی مگر وہ فائبر گاڑی جو ہوتی ہے وہ 1.5 گھنٹے کے بعد آئی. یہاں کوئی گاڑی قریب میں نہیں ہے. اس کے ساتھ میں 2-3 مکان بھی تھے ان کو ہم لوگوں نے تو خالی کر دیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مگر گودام کو پورا 1.5 گھنٹے تک آگ لگی ہوئی تھی. ہوا بھی تیز تھی. جمعے کو کور کھلتی جاتی. بالکل 7 بجے 7:30 بجے لگی تھی. 1.5 گھنٹے تک وہ آگ لگی تھی. گاڑی دیر سے پہنچی مگر گاڑی آ کے آگ بجھا کے چلی گئی تھی. کامیاب ہو گئی تھی. مگر دور ہے مطلب قریب کوئی ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. صحیح بالکل ٹھیک ہے. بیسیکلی چونکہ تار ٹون آپ کو پتہ ہے کہ نادرم بائی پاس بلدیہ ٹاؤن اورنگی ٹاؤن کے بیچ میں آبادی ہے اور ڈیفینیٹلی وہاں سے یہ جو فائر فائٹنگ نظام لگے ہوئے یا فائر بریگیڈ ہے وہ دور ہے. اچھا ایک سوال ہے میرا کہ سندھ گورنمنٹ کا ایک سول ڈیفینس ادارہ بنا ہوا ہے. یہ سول ڈیفینس ادارہ کئی فیکٹریز کے باہر ان کے بورڈ بھی نظر آ جاتے ہیں لگے ہوئے. یہ ادارہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بلکہ میں آج یہ سوال بھی کروں گا کہ سندھ سول ڈیفینس سے کہ آپ کا کام ہے کیا؟ کون سا ڈیفینس آپ پرووائڈ کرتے ہیں عام لوگوں کو؟ یہ ادارے میں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے, کوئی ڈائریکٹر ہے, پتہ نہیں ڈی جی بھی ہوں گے اس کے, یا انسپیکٹرز ہیں. یہ فیکٹریوں میں نظر ضرور آتے ہیں, اداروں میں بھی نظر آتے ہیں, اسکولوں میں بھی نظر آتے ہیں, لیکن آج تک انہوں نے کہاں. اب جیسے میں نے چھوٹے چھوٹے شادی حال کی بات کی جو بلڈنگوں پہ قائم کر دیے گئے, طارق صاحب ان میں بھی یہ جاتے ہوں گے لازمی. تو کیا ان کا کام کیا ہے؟ مقصد اس ادارے کا کام کیا ہے؟ افسردہ سوال ہے میرا. افسردہ سوال ہے. میں بھی افسردہ ہو گیا ہوں کیونکہ میں جو آج یہاں بیٹھ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں میری بنیاد بھی سول ڈیفنس سے ہی پڑی ہے اور سول ڈیفنس کے لیے سلام ہے, احترام ہے. ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سول ڈیفنس 50 سال پہلے ہوتا تھا وہ سول ڈیفنس آج ہمیں نظر نہیں آتا. سول ڈیفنس 3 طرح سے ہے. ایک وفاقی گورنمنٹ ہے جو کہ پالیسیز بناتی ہے اور ان کے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں کراچی, لاہور, اسلام آباد, مطلب پراؤنچر کیپٹلز میں اور ایک بڑے شہروں میں, اور وہ کسی حد تک کام کر رہے ہیں. لیکن ان کا بھی جو اکوپمنٹ ہے اور جو ٹریننگ سلیبس ہے وہ سب پرانا ہے اور انگریز کے وقت کا ہے. بہت ہمیں ریسکیو 1122 جو آیا ہے تو اس نے ایک انقلابی تبدیلی برپا کر دی ہے اور ان کے جو ٹریننگ سینٹر لاہور میں جو اکیڈمی ہے وہ یورپ کی کسی بھی اکیڈمی سے کم نہیں ہے. تو جو اگر ہم دیکھیں تو جو کام سول ڈیفنس اکیڈمی کیا کرتی تھی اب وہ ریسکیو 1122 کے پنجاب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی. تو جو ادارے کام نہیں کرتے ہیں وہ خود بخود دے ڈائی آؤٹ ود دی پیسیج آف ٹائم. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سول ڈیفنس کے جو دوست ہیں ان کو کام کرنے کی اور اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کی, کیپیسٹی سے میری مراد یہ ہے کہ اپنے نالج بیس کو, اپنے علم کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اپنی پرائرٹیز تھوڑی سی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حادثات اتنے ہو رہے ہیں تو جو بھی ورک یعنی اسٹرینتھ ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کمیونٹی میں بھی ان کو انڈسٹری کے ساتھ ڈپلائی کیا جائے. اور جس کو کہتے ہیں نا کر بھلا ہو بھلا, تو لوگوں کے لیے فلاح کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی بہتری لائے. ایک کال. السلام علیکم. السلام علیکم. چلے جی, کر بھلا ہو بھلا. بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ اگر کام نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس پہ کرٹیزم بھی ہوگا. ایک کال لیتے ہیں کیونکہ کال کافی دیر سے ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد خان صاحب. طارق صاحب اور شو میں خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج آپ نے کتنا پیچیدہ مسئلہ کہہ دیا ہے. ان مسئلوں میں بلڈنگ آتا تھی, ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری سب کے سب اپنی جگہ کردار ادا کرنے پڑیں گے. یہ خارج انسپیکشن کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بلڈنگ آتا تھی
نقشے کو اپروول بنانے کے دے دیتی ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس میں ایگزیکٹ ہے نہیں ہے، ایمرجنسی ایگزیکٹ نہیں ہوتا. یہ یاد ہمارے آل ٹرانسپورٹ کا جتنی بسیں آپ چیک کر لیں، کسی میں ایمرجنسی ایگزیکٹ ہو، ڈرائیور کی سیٹ جو گیٹ ہوتا ہے کیا وہ ہے، آپ کو کسی بس میں نہیں نظر آئے گا. اور کتنی بھی بلڈنگیں بنی ہے کسی میں بھی آپ کو فائر انسپیکشن پوائنٹ نہیں نظر آئے گا، نہ اسکولوں میں بھی نہیں نظر آتا ہے. ابھی جب میں میرے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں تو میں نے اس کے ماسٹر لگا کے سر آپ کا ایمرجنسی ایگزیکٹ پوائنٹ ہے، تو وہ میری شکل کی طرف دیکھنے لگا نا، تو کہتے جی یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو میں کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو دیواروں میں کیبل چلی ہے کس کمپنی کی اور کس ورائٹی کی ہے؟ تو مجھے کہہ رہے بھائی آپ کون کون سے سوال کر رہے ہو، آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے، آپ کی مرضی نہیں بتا دو. اب یہ جواب ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے نا کہ اس میں ایک ادارہ نہیں ہے. ہاں فائر بریگیڈ کے حوالے سے اس میں ضرور کہوں گا، جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور سسٹم اور جو آلات بنیر میں ہے وہ کراچی میں کیوں نہیں ہے؟ چلے ٹھیک ہو گیا سر، کراچی آپ میں کا سوال آ گیا. وہی ٹھیک ہے پرانے سر، سسٹم وہی پرانی چلے گاڑیاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. بنیر میں بہت آگے تک ہے. بہت شکریہ، بہت یہ شکریہ، میرا بہت شکریہ جی. محمد خان کا بیسکلی سوال تو بہت سارے تھے ان کے، لیکن میرا خیال ہے لب لباب یہ ہے کہ اسکولوں میں بھی فائر فائٹنگ سسٹم ہونے چاہیے، ایگزیکٹڈ ہو. اچھا میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سناتا ہوں طارق صاحب. ایک کافی پرانی بات ہے، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ بتاؤ تمہارا ایگزیکٹ ڈور کہاں پر ہے. اگر خدا نہ خواستہ میں کسی آفس میں تھا تو اگر کوئی ادھر کچھ ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے تو میں کہاں بھاگوں، کدھر جاؤں. تو اس نے کہا یار ایگزیکٹ ڈور صرف شادی اس میں ہوتا تھا، کیا نام ہے، سینما ہال میں ہوتا تھا، گھروں میں نہیں رکھا جاتا، دفتروں میں نہیں رکھا جاتا. اور یقین کریں اس پہ کارآمد کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں پہلے بلڈنگ گھروں میں بنتی تھی تو اس کی تینوں طرف ایک گلی ہوتی تھی، وہ غائب ہو گئی گلی. جو یہ بلڈنگز کے بیچ میں گلی ہوتی ہے اس کے دو مقاصد ہیں، ایک تو ایگزٹ بھی ادھر سے مل جاتا ہے، دوسرا یہ کہ دو گھروں کے بیچ میں ایک فاصلہ آ جاتا ہے کہ ایک گھر میں آگ لگے تو دوسرے گھر تک وہ نہ پہنچے. اور جو محمد خان صاحب نے باتیں کی ہیں، ان کی باتیں سن کے مجھے کافی اطمینان اور خوشی ہو رہی تھی کہ یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ ہم پروفیشنلز بھی شاید نہیں کر رہے ہوتے. انہوں نے ایگزٹ کی، انہوں نے بسوں کی بات کی. اب بسیں جو ہمارے یہاں ہیں چمکدار شیشے والی بن گئی ہیں، بہت چل پڑی ہیں، لیکن ایک جو انہوں نے ڈرائیور کی سائڈ پہ پیچھے کی جانب ایک جو 78 نمبر اور 5A اور 6C بس ہوتی تھی اس میں بھی ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا تھا 50 سال بالکل تک. اب ان ایڈوانس ترین بسوں میں جو کہ ہم بنائے جا رہے ہیں اپنے ایگزٹ نہیں ہوتا، اور جہاں ہوتا ہے انہوں نے خریدنے کے بعد وہاں پہ سیٹیں لگا دی. تو اب یہ کیسے پاس ہو جاتی ہیں آئی ڈونٹ نو. اچھا پھر انہوں نے بات کی کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. تو سر جو ساری بات شروع ہوتی ہے نا وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا جس بھی پروونس میں یا شہر میں ہے، جو وہاں سے شروع ہوتی ہے. جب وہ نقشہ پاس کرتے ہیں تو انہیں یہ پروویژنز دیکھنی چاہیے. میں نے ایک سوال کیا کہ جی یہ ایک بلڈنگ یونیورسٹی روڈ پہ آگ لگی، اس میں 12 منزل کی ہے، بندہ کود کے مر گیا، وہاں پہ ایک سیڑھی تھی. انہوں نے کہا نہیں جب نقشہ منظور ہوا تھا تو 2 تھی. تو بھائی اس کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے نا، جب وہ کمپلیٹ ہوئی تو وہ چیک دیٹ. تو ہمارے سرکاری ادارے سر there is a big need to manage them، اور اس طرح سے کام نہیں چلے گا. we have to be serious on these things. نہیں سیریس ہونا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی تھی شہر کراچی میں، دودھ کے خاص کر لوگ رو رہے تھے کہ دودھ کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، دیگر چیزوں کی نہیں ہو رہی تھی، سبزی اور یہ وہ. تو کمشنر کراچی سلیم راجپوت صاحب نے ایک راتوں رات سبزی منڈی کا وزٹ کیا. اس کے بعد دودھ والے، آج دودھ والے بینر لگا کے دودھ بیچتے ہیں. تو اگر کوئی سوچ لے سرکاری افسر یا ادارہ تو یقین کریں کہ جس طرح کمشنر کراچی نے یہ امپلیمنٹ کروایا تو دوسرے ادارے بھی کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف آپ کو اپنی بل شو کرنی ہے، اور بل کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بات ایک کال لیتے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی شکیل بھائی منان بات کر رہا ہوں. جی منان صاحب، جی میں ٹھیک ٹھاک. کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مہمان جی مہمان ٹھیک. مہمان صاحب کو میرا سلام. جی 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 بات سر کیجیے. میں یہ آپ کر رہا ہوں کہ میں نے آج سے 35 سال پہلے میں نے ٹریننگ کی تھی شہری دفاع کی. ٹھیک ہے. اور یہ گورنمنٹ سے ہوا ہوتا تھا اور کافی لڑکے آتے تھے. ٹھیک ہے. اور کافی کچھ سیکھ جاتے تھے. اب وہ شہری دفاع ختم ہو گئی ہے.
اس میں ہمیں آگ بجھانے کے بارے میں بتاتے تھے، بلڈنگوں سے کوئی ہنگامی آلات نکالنا، رسی کو کیسے گارڈ لگائی جاتی تھی، ابھی وہ سب مجھے یاد ہے مجھے. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے اگر اسکول میں 9-10 کلاسوں میں شروع ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. ہاں بات صحیح ہے. اور تیسری بات میں یہ کہ لوگوں کے پاس، عام آدمی کے پاس نئی فون ہے، تو یہ 10,000 کی یہ چیزیں لینے، 3,000 یہ کمبل ہے، یہ بات بجھانے کے آلات ہے، یہ اپنے سیفٹی کے لگا تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. بس سر آج ہم گاڑیوں کے انتظار کریں بجائے ہم فائر بریگیڈ انتظار کریں تو کچھ نہ کچھ تو حل ہو جائے گا ان کے آنے سے پہلے. کچھ تو سیفٹی ہو جائے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. طارق صاحب بیسکلی آپ نے ایک آج جو سکھا دیا نا لوگوں کو یہ والا کام، آج لوگوں نے سن لیا ہے کہ کیا کیا لینا ہے سیفٹی کے لیے. گھر میں الارم کی ضرورت ہے، پلس فائر ایکسٹنگوشر کی ضرورت ہے، اور ایک کمبل جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کی سیفٹی. اور یہ تقریباً آپ نے تو 3 مہینے کا ہے، میں نے کہا 3 مہینے میں نہیں، 1 مہینے میں لے لو. موبائل کوئی چھوٹا لے لو. ایک کالر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جان دے بول رہا ہوں پٹی پاڑی سے. جی جی جان صاحب کیا کہیں گے؟ سر یہ کے الیکٹرک والے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں کے الیکٹرک نہیں ہے میرے بھائی، کے الیکٹرک نہیں ہے. آج اصل میں آپ نے پروگرام سنا نہیں میرا خیال ہے. آج پروگرام جو ہے یہ پورے شہر کراچی میں جو آگ بھڑک اٹھ رہی ہے، آتشزدگی ہو رہی ہے، کہیں کچی آبادیوں میں تو کوئی کہیں بلڈنگوں میں، تو اس پہ بات ہو رہی ہے آج. ٹھیک ہے سر، بس سن رہا ہوں. سر کے الیکٹرک والے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. نہیں کے الیکٹرک دعا کریں وہ آ جائیں تو ان کو بھی بٹھائیں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے ان کے لیے کہ وہ بھی آ جائیں. اچھا ایک چیز ہے کہ جیسے کالرز بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میرا اپنا بھی ایک سوال ہے کہ عموماً گاڑیاں جو ٹرانسپورٹ اس وقت چل رہی ہے وہ پیٹرول پہ ہے، پیٹرول سے سی این جی پہ کنورٹ ہوئی، سی این جی بند ہو گیا، کم ملنا شروع ہوا، اب وہ ایل پی جی پہ چلے گی. یہ خطرہ نہیں ہے سر؟ میں دیکھتا ہوں نا کہ جو ایک سوزوکی ہے، 8 بچے ایک سائڈ میں بیٹھے ہیں، 8 بچے ایک سائڈ میں بیٹھے ہیں، بیچ میں بھرے ہوئے ہیں، اور نیچے اس کے ایل پی جی کا سلنڈر نظر آ رہا ہوتا ہے. جی بالکل. میں ٹرولی اسپیکنگ جو دل میرا جو ہے نا دہل جاتا ہے، ہل جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس پہ پھر تالا بھی لگا ہوتا ہے پیچھے. تو نہیں قطعی نہیں ہے. اور ہم ایکچولی ایل پی جی یس گاڑی میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ طریقے سے لگائی جائے، اس کو سیفٹی پریکاشن سے مطابق لگائی جائے. منع کر دیا ہے. دیٹس اوکے، دیٹس اوکے، ونڈرفل ونڈرفل. نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. تو جو اتھارٹی کرے نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اور جو میں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، وہ بچے ہمارے ہی ہیں. مور دین ہیپی کہ اس کو ختم کر دیں. اور آپ کے سامنے شہر کراچی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ وہ بچی اندر جل گئی، راکھ ہو گئی. سر کئی بچے اور وہ بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے اسکول اس گاڑی میں. یہ تو ایک اور بم بتاتا ہوں، ایک اور بم بتاتا ہوں. وہ بم لگا ہوا ہوتا ہے رکشے کی سیٹ کے نیچے. اوہ رکشے کی چھوٹا سا 1-1 کلو کا 2-2 کلو کا وہ سلنڈر ہوتا ہے ایل پی جی کا، وہ لگا کے وہ نیچے سے چلا رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ خوف نہیں آتا کہ ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے، کس جگہ رکھا ہوا ہے. خیر وہ کہیں بھی رکھا ہو، ہے تو بم. ہاں بم. اور اس بم کے ساتھ ایک اور بم گولا بھی وہاں ہوتا ہے، بم بوتل بھی ہوتی ہے، بوتل بم کہتے ہیں. وہ اس کی کولڈ ڈرنک کی بوتل پلاسٹک کی بنی ہوئی، اس میں انہوں نے ڈھکنے میں سوراخ کر لیا ہے. اس میں وہ جو ہمیں ڈرپ لگاتے ہیں وہ والی اس میں نلکی ڈال دی ہے، اور اس سے وہ پیٹرول لے کے جا. سر مطلب بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے. وہ جو پیٹرول ہے نا طارق صاحب، میں آپ کو بڑا مزے کا بتا دوں کہ وہ پیٹرول نہیں ہوتا ہے. وہ بیسیکلی صرف صارف کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیں میں تو پیٹرول پہ رکشہ چلا رہا ہوں، سی این جی پہ نہیں چل رہا، پیٹرول بہت مہنگا ہے. اور کبھی آپ اس کو اٹھائیں، اس کو نکالیں، اس کو بولو باہر پھینکے، اس کو آگ لگا کے دکھائیں، آپ کو پانی ملے گا. ریزن کیا ہے؟ وہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہوتا ہے. نیچے انہوں نے ایل پی جی یا سی این جی لگایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ باقاعدہ میں روڈ شو کر چکا ہوں. اور ہم نے جتنے 3 رکشے تھے، تینوں میں پانی برآمد کیا تھا، تینوں میں پانی تھا. وہ صرف ڈرانے کے لیے خوف پیدا، یا پیٹرول کی جگہ مٹی کا تیل رکھ کے، وہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ پیٹرول اڑ جاتا ہے. تو اس لیے وہ مٹی کا تیل اس طرح کی چیز رکھتے ہیں کہ تاکہ کنزیومر کو یہ نظر آئے کہ یہ رکشہ اس وقت پیٹرول پہ. اور بھائی اگر ہے بھی تو اصولی طور پہ تو ایسے رکشے کو فوری طور پہ ڈیٹین بند کر دینا چاہیے، اس کو جیل بھیج دینا چاہیے. اگر وہ پیٹرول اس طرح کھلے عام لگا کر اور ڈرپ پہ لگا کر کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ایاز. اچھا سر میں یہ بتا رہا تھا، میں انجن کے پاس لگا سوری آواز کٹ گئی آپ کی. میں جو سلیکٹر لگا ہوتے ہیں جی یہ تو انجن کے پاس
آپ کا کہنا ہے کہ وہ بالکل جہاں انجن گرم ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے؟ جی بالکل ساتھ میں لگا تو اور خطرناک ہو گیا. جی ہاں ابھی میں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. آپ کو میں نے بتایا. چلے بہت شکریہ. آپ کی آواز اصل میں کٹ رہی ہے، پھر بھی طارق صاحب نیا سوال آ گیا. اب کیا کریں، وہ تو انجن کے ساتھ لگانے. نہیں تو غلط ہے، غلط ہے، رانگ از رانگ. یہ تو ایک تو نیلے پہ ڈالا، ایک تو سلنڈر ہے، اور پھر وہ بالکل انجن پہ لگا ہوا ہے، تو مور دین اینی تھنگ اٹس مور دین بم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں عابد بات کر رہا ہوں عبید آباد کراچی سے. جی عابد صاحب کیا کہیں گے؟ سر میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا، جو کمپنیاں جو بھی پروڈکٹ بناتی ہیں، یا صافی ہو یا چھالیا ہو یا جو بھی ہو نا، اس پہ سر جب وہ ہر چیز کی برانڈنگ کر سکتے ہیں تو وہ اس کے پرائز کیوں نہیں لکھ سکتے؟ پرائز بھی تو لکھ سکتے ہیں. سر میری یہ بس ایک گزارش ہے، جو بھی سننے والے کمیشن افراد ہیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں پرائز تو لازمی ہوگی. ہر چیز سے اگر پرائز ہوگی نا تو کوئی کسی کو لوٹ نہیں سکے گا. سر یہ تو میرے پاس پرانا مال. ٹھیک ہو گیا جی. بات یہ ہے کہ وہ شو میرا چونکہ صارف کی آواز ہے تو یہاں ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں، تو اس طرح کے پرابلمس ہیں. اچھا طارق صاحب ایک چیز اور، چونکہ کالز لے لوں میں اگر آپ کی اجازت ہو؟ میں حاضر، میں تو کال تھا کہ لوگ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شفاعت علی ہے. جی جی. کہاں میں سے؟ لیاقت آباد ٹی کے ایریا سے بات کر رہا ہوں. کہ جہاں تک کہ میرا سوال یہ تھا کہ جو سلنڈروں کا مسئلہ ہے نا، جی جی، تو یہ جو سلنڈر لگائیں، دیکھیے کمپنی اگر بنا رہی ہے کہ میں بھی رکشا ڈرائیور ہوں، جی جی، اگر ایک کمپنی سلنڈر بنا کے دے رہی ہے، اگر آپ اس کے اوپر آپشن اٹھاتے ہیں تو پہلے تو اس کمپنی کو سیز کیا جائے نا جو سلنڈر بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سر کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ ریڈیو سنتے رہیے گا، اس کا جواب میں دوں گا. اس کے بعد رکشے والوں کو پابند کیا جائے. جی بالکل ٹھیک ہوگا، میں آپ کو اس کا جواب یہ کہ جب ایک چیز مہنگی ملے گی تو انسان کس رخ پہ جائے گا؟ وہیں جائے گا جہاں اس کو 2 پیسے کی بچت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیتے. میں بھی ایک رکشا ڈرائیور ہوں. جی جی بالکل صحیح. ہم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلا رہے ہیں گاڑی کو. بالکل، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی جان رکھ رہے ہیں نا ہتھیلی پہ. اپنی تو جان رکھ رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. بالکل رائٹ ہے. اب اگر مہنگائی تو کیسے مار رہی ہے سب کو. نہیں لیکن مہنگائی کا مقصد تھوڑی ہے کہ آپ موت بانٹنا شروع کر دیں. چلے آپ سنتے رہیے گا پروگرام. دیکھیں حضرت، پہلے ذہن میں رکھیے اگر گٹکے پہ پابندی لگی لیکن پھر بھی گٹکا لوگ بنا رہے ہیں نا، تو خریدار خرید رہا ہے. اسی طریقے سے منشیات جو بنانے والا ہے وہ منشیات بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے، خریدار ہے مارکیٹ کے اندر تو خرید رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر سلنڈر پہ پابندی اوگرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے. اوگرا نے کیوں لگائی ہے پابندی؟ کیونکہ صرف آپ کی جان نہیں بلکہ اس رکشے میں یا اس ٹرانسپورٹ میں جتنے بھی بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں تمام کی جان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس چیز کا تہیہ کر لیں، اور جہاں تک آپ کہتے ہیں پیسے بچانے کی بات ہے، جو کنزیومر یا صارف یا جو بھی آپ کے رکشے میں یا ٹیکسی میں یا بس میں بیٹھ رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پیسے ویسے ہی دے رہا ہوتا ہے جو آپ لے رہے ہوتے ہیں. اس کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ایل پی جی سلنڈر لگایا تو اس سے کوئی 200 روپے کم کر دیے، یا آپ نے اگر سی این جی استعمال کیا ہے تو اس سے 100 روپے کم کر دیے. اس کو تو اتنا پتا ہے کہ آپ نے جو پیسے مانگے وہ آپ کو دے رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرف نہ سوچیں کہ جناب پیسے بچا رہے ہیں، آپ اپنی جان کو بچائیے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا خیال ہے طارق صاحب؟ جو آپ نے بات کی نا کہ اپنی جان کو بچائیے، جو ان کا جو ہمارے رکشہ ڈرائیور ہیں، جو ان کا جو کنسرن ہے، جو ان کی تشویش ہے اپنی جگہ یقیناً ویلڈ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا. لیکن انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان کی جان دنیا کے کسی بھی آدمی کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. اگر ان کو یقین نہیں ہے کہ میری جان قیمتی ہے تو اپنی بیگم سے پوچھیں، وہ کہے کہ سرتاج آپ ہی ہیں. بچی سے پوچھیں کہ نہیں بابا آپ سب سے. تو آپ کے ساتھ ہمیں ہمدردی ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے. اور لیٹس سی کہ اف دیر کوڈ بی سم سولوشن. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں ایک اٹالین کمپنی میں جاب کرتا تھا، جاب نہ ہونے کی وجہ سے میں بھی رکشے چلاتا ہوں. نہیں سر نام کیا ہے آپ کا؟ امین میمن. ہاں، کون سے علاقے سے بات کر رہے ہیں میمن صاحب؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، فورنجی کے ایریا سے. بس ٹھیک ہے، اب بات کیجیے. ٹھیک ہے. ہاں تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں کچھ غلط بھی ہے. میری ڈیلیور پیٹرول کی بوتل لگائی ہے نا، اس کی بوتل نکال کے پھینک دے، ان کو پولیس والے پکڑے. ٹھیک ہے نا. جو وہ ٹنکی جو لگی ہوئی ہے اس میں پیٹرول ڈل رہا ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح وہ ہے. تو خطرناک ہے. جی جی. وہ تو خطرناک ہے.
تو میں خود پیٹرول پہ گاڑی چلا رہا ہوں. ماشاءاللہ 8 سال ہو گئے پیٹرول پہ چل رہی ہے گاڑی. اور پیٹرول کی اگر گاڑی آپ کی رکشا صحیح ہے, کاربیٹر کا سسٹم صحیح ہے, تو وہ آپ کو ایوریج بہت اچھا دے گی. اچھا گڈ. میں کورنگی سے جی بہت اچھا دیتی ہے. کم سے کم 1 لیٹر پیٹرول میں 22 سے 23 کلومیٹر آرام سے رکشا چلتا ہے. بہترین بہترین. تو میں اللہ کا شکر ہے 8 سال سے چلا رہا ہوں. اور کورنگی کراچی یا دارالعلوم جامعہ کیا میسج دیں گے آپ میمن صاحب, کیا میسج دیں گے جو یہ ایل پی جی لگا کر اور بم رکھ کے چلا رہے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ جو ٹنکی انہوں نے ایل پی جی بھی لگائی وہ تو ہے غلط, ٹھیک ہے. اس کے اوپر مگر یہ ہے کہ ایل پی جی میں جو کوئی فالٹ ہوگا نا تب آگ لگے گی, ورنہ اس میں آگ نہیں لگتی ہے. زیادہ تر سی این جی کی ٹنکیاں پھٹتی ہیں. نہیں, دونوں پہ دونوں ہی خطرناک ہے. چلے ٹھیک ہو گیا, آپ کا میں آگے جواب پہنچ گیا. اچھا طارق صاحب, چونکہ ٹائم بالکل ہم اتنی اسپیڈ سے گزر رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ بہت کم ٹائم رہ گیا. آخر یہ جو بلڈنگس بن رہی ہیں ان کو کیا میجر لینے چاہیے, یا جو ہاسپٹلس ہیں, اسکولس ہیں, ان کو کیا میجر لینے چاہیے؟ اور دوسرا سول ڈیفینس, میں ساری چیزیں ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سول ڈیفینس, سول ڈیفینس کی بات کروں گا, ان کو کیا میجر لینے چاہیے؟ تھرڈ, یہ جو ریسکیو 1122, کیا یہ سب ایک نہیں ہو سکتے؟ بہت اچھی آپ نے بات کی. صرف میں ان صاحب کی پہلے تعریف کر دوں, اور کہ یہ اکیلے یہ ایک مینار ہے عظمت کا, کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اپنا رکشہ چلا رہے ہیں. اچھا, اب جو آپ کا سوال ہے کہ تمام ادارے ایک ہونے چاہیے, یقیناً یونیفائڈ سینٹرل کنٹرول ہونا چاہیے. ہم لوگ سارے شتر بے مہار ہیں, اور ہم لوگ سارے جو ہیں اپنے اپنے حصے کا بے ایمانیاں کر رہے ہیں, اور ہم سیدھے راستے پہ نہیں. ہمارے تمام ادارے مل کے بیٹھے ہیں, گورنمنٹ الگ کرے ہمارے پاس ایسی ہو کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے اور ان سب کو ایک جگہ پہ لائے, اور یونیفائڈ کنٹرول ہونا چاہیے. اور جو ادارے اچھا کام کر رہے ہیں ان کو آگے جیسے 112 کی آپ نے بات کی, تو انہی میں اگر پریونشن بیورو بھی ہو جائے, اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنا کام کرے, اور جو کے ایم سی اپنا کام کرے, جو آٹونومس باڈی اپنا کام کرے, لیکن ان کا ایک کوئی مائی باپ ہونا چاہیے جو کہ وہ یقیناً ان مل کے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے. اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. نہیں, اچھے لوگ تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرا جو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اب یہ جو یا تو تھرڈ پارٹی کو رکھیں, ہاں, جو تھرڈ پارٹی ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں ان میں بہت قابل لوگ ہیں, جتنے قابل گورنمنٹ میں نہیں ہیں یا عام اداروں میں. تو اور تھرڈ پارٹیز کو انکریج کرنا چاہیے, جو کہ اب جو نارمل کنسلٹنٹ ہے نا بلڈنگ کا, اس کو فائر کا نہیں پتا, وہ پمپ میں پازیٹیو سیکشن ہونا چاہیے, ٹنکی کی چھت پہ لگا دیتا ہے. تو فائر کے بلڈنگ کوڈ میں بھی پروویژن ہے کہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے کام کرایا جا سکتا ہے, اور بہت اچھے لوگ اور ادارے اب آہستہ آہستہ وجود میں آ رہے ہیں. یس, جو سے کہتا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو یس یس یس. اچھا, جیسے ابھی آپ کی اپنی مقصد ہے کہ ماشاءاللہ فائر پروٹیکشن ایسوسیشن آف پاکستان ہے, تو آپ کیوں نہیں یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ کم از کم وہ آپ سے جو تھرڈ پارٹی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, کم از کم, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز آج کی نہیں ہے ماشاءاللہ, اور آپ کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اور آپ آج اگر میرے پاس آئیں تو ریکمینڈڈ یہ بھی ریسکیو 1122 ہے کہ نہیں جی آپ ان کو بلوائیے. بہت رسپانسبل قسم کے اشخاص ہیں, یا جتنے بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے, اور ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے بھی لگتا ہے. تو سر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ تھرڈ پارٹی کا رول پلے کریں ان کے ساتھ؟ سر ہم کر رہے ہیں. یہاں سے ایک فرلانگ دور ڈی سی ساؤتھ کا آفس ہے, انہوں نے بلایا, ان کے ساتھ اچھا سیشنز ہم نے کیا, اور ابھی جیسے میں نے کہا آباد کے ساتھ کیا, بعض سیشن نہیں, مطلب پریکٹیکل چاہ رہے ہیں, نہیں ان کے پریکٹیکل ریزلٹس نکلیں گے. جس طرح یہاں انہوں نے چیک لسٹ بنائی نا, جو ہماری ایسوسیشن ہے پروفیشنل, ہم نے انہیں کہا یہ انہوں نے اپنی ٹیم کو وہ سارے پوائنٹ دے کے بلڈنگز میں بھیجا, اپنی ٹیم کے لوگوں کو ٹریننگ دلوائی, جس میں ہم نے بتایا کہ یہاں الارم ہونا چاہیے, ایکسٹنگشن ہونا چاہیے, ہاؤزیل ہونی چاہیے, اتنی ایمرجنسی ہے. تو یہ گورنمنٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں, مختلف اداروں میں گئے ہیں. سندھ گورنمنٹ کا جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں گئے ہیں, انڈسٹریز منسٹر نے ہمیں فل سپورٹ کیا ہے, اور ان کے ساتھ مل کے بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس معاملے پہ بھی وی آر آن, مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید آٹے میں نمک کے برابر کام ہو رہا ہے, سب کو آگے آنے کی بہت ضرورت.
آٹے میں نمک کے برابر کام ہو رہا ہے، جبکہ کام بہت زیادہ ہے، کیونکہ آٹا زیادہ ہے، نمک بہت کم ہے. اور جبکہ جس طرح کے حالات ہے شہر کراچی کے، اور جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی کالونیاں اور اس کے علاوہ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر رول ادا کرنا ہوگا تمام اداروں کو. اور جہاں تک بات فائر سیفٹی کی ہو رہی ہے، تو یقین کریں اس وقت شہر کراچی میں جہاں پانی کے لیے لوگ پریشان ہیں، جہاں گیس کے لیے پریشان ہیں، جہاں بجلی کے لیے پریشان ہیں، وہاں اب یہ آگ ایک ایسا پیش خیمہ بنتی جا رہی ہے کہ یقین کریں کہ خوف زدہ، یعنی کہ محسوس ایک سوتے ہیں پتہ چلتا ہے. جیسے خود طارق صاحب نے بھی یہ کہا کہ عموماً آگ رات کے ٹائم زیادہ لگتی ہے، تو جب رات میں ہم سو رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یا تو وہ بندہ جلس چکا ہے، یا پھر خدا نہ خواستہ اتنا جلس ہوا ہے، جل چکا ہے کہ وہ اس کی لاش اٹھانی پڑ رہی ہے. تو ہم یہ لاشیں کب تک اٹھاتے رہیں گے؟ اداروں کو اٹھنا ہوگا، اداروں کو اپنے اندر ان کالی بھیڑوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر پھر ذمہ داری میئر کراچی کی بھی آ جاتی ہے اور کمشنر کراچی، کیونکہ اگر کمشنر کراچی پرائس کنٹرول کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے بہت ہمتن گوش ہو کے اور بہت تیزی سے کام کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر اس طرف بھی کام کریں کہ جو فائٹنگ سسٹمز ہیں، جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ان میں، اور جو پرانی بلڈنگز ہیں اس میں ایگزیکٹ ڈور نہ ہو. اور یہاں پر میں ایک اور میسج ضرور دوں گا کہ آپ جب کسی بھی شادی ہال میں جائیں، بینکٹ میں جائیں اور کسی ہوٹل میں جائیں، جب آرڈر بک کرا رہے ہوں، اپنا آرڈر دے رہے ہوں، جب ایڈوانس دے رہے ہوں، تو سب سے پہلے ایگزیکٹ ڈور ضرور دیکھا کریں، فائر فائٹنگ سسٹم ضرور دیکھا کریں، وہاں فائر ایکسٹنگوشر ضرور دیکھا کریں، وہاں ان سے ضرور پوچھا کریں کہ کیا آپ کے پاس ایسے ملازم ہیں کہ جو تربیت یافتہ ہیں، خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے. کیونکہ شادی ہال یا جن دعوتوں میں ہم جاتے ہیں وہاں زیادہ تر کپڑے کا استعمال ہوتا ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بشرطیات ملاقات ہوتی ہے نئے ایشو کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.